बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अगली एपिसोड के अंदर जो सीरीज़ हमने शुरू की है क्राइज़ फ्रॉम गज़ा के नाम से, इसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह हम इस पूरे जो गज़ा का मामला हुआ इसके ऊपर इंशाअल्लाह मग़रिब का रद्द-ए-अमल क्या था इंशाअल्लाह उसको देखेंगे। इसमें हम इंशाअल्लाह इस चीज़ की तरफ गौर करेंगे कि इस पूरे जो गज़ा का मामला हुआ इस पे दुनिया दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुई। एक जो कि आप कह सकते हैं प्रो फ़लस्तीनी कैंप बना दुनिया के अंदर जिन लोगों ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, और दूसरा हिस्सा जो कि प्रो इजरायली कैंप बना जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मगरब के बाज़ ममालिक जो बतौर स्टेट लेवल के ऊपर, पॉलिसी लेवल के ऊपर इजराइल के साथ खड़े नजर आते। तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई। इन दो हिस्सों के बारे में इंशाल्लाह आज के एपिसोड के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसमें इंशाल्लाह अगर इसकी इब्तिदा की जाए तो एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें वेस्ट खड़ा हुआ नजर आता है। मैं यहाँ पे इस बात की तफसील बयान करता चलूँ, इसकी वजाहत बताता चलूँ कि वेस्टर्न स्टैंड से मुराद मेरा ये होगा कि वेस्ट की गवर्नमेंट्स ने जो पॉलिसी इख्तियार की, वेस्ट ने एज ए कलेक्टिवली जो पॉलिसी इख्तियार की, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का, वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान बसते हैं वहाँ पर वेस्ट के अंदर, उन लोगों की तरफ से जो इसके ऊपर जो एक प्रोएक्टिव तरीके से एक इसके ऊपर काम किया गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि वेस्टर्न स्टेट्स ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल किया। दूसरा जो कैंप था वो जाहिर सी बात है एक मुस्लिम वर्ल्ड का, कि उम्मत मुस्लिमा ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल किया, इस पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस पर अगर पहली चीज ये देखी जाए कि अगर इसको पहले मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो आपको ये नजर आता है कि मुसलमान ममालिक के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान से, क्योंकि एक हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, एक मामला है पाकिस्तानी है, यहाँ पर एक मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको एक ठंडा माहौल नजर आया निस्बतन। ठंडे माहौल से मुराद ये है कि अवाम के अंदर जिस तरह की बेदारी, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह की एक मूवमेंट नजर आनी चाहिए थी, जिस तरह का एक तहरुक नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ पाया। हमने इसके ऊपर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस इशू, हमने इस कॉन्फ्लिक्ट की इब्तिदा से ही जब इस चीज़ों को गौर करना शुरू किया तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि लोगों को इल्म नहीं है चीज़ों का, लोगों को उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को हत्ता के मुसलमानों को अल-कुद्स के अपने जो अकीदे के और शरई पहलू जो है उसके बारे में आगाही नहीं है, तारीखी पहलू के बारे में आगाही नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आगाही नहीं है। उस इन सारी लाइल्मी के नतीजे के अंदर एक इंसान के अंदर ऐसी बेहिसी पैदा होती है कि जब एक चीज का पता नहीं होता तो उस मामले के अंदर इंसान हसास नहीं हो पाता। इंसान हसास उन्हीं चीजों के बारे में होता है जिस चीज के बारे में उसको पहले इल्म हो, जिसके बारे में शऊर हो। तो इसके हवाले से जैसे आपके सामने ये सीरीज आ रही है तो हमने अल-कुद्स अवेयरनेस कैंपेन के नाम से एक सीरीज का आगाज किया जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर उसकी वर्कशॉप भी की। अगरचे जाहिर सी बात है ये एक जलती हुई आग के ऊपर एक चिड़िया के मुंह के अंदर पानी का कतरा है, शायद उससे भी कम है, लेकिन बहरहाल जो हमारे बस के अंदर था उसको हमारे साथियों ने प्लान भी किया और किया। तो पाकिस्तान के अंदर तो मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपको नजर नहीं आती। हाँ, ये आपको जरूर नजर आता है कि जमातों ने अपने तौर पर जो किरदार अदा किया, मुख्तलिफ इस्लामी जमातों ने अपने तौर के ऊपर रैलीज भी की, प्रोटेस्ट भी किए और जलसे जुलूस जो एक तरतीब होती है वो सारी भी की। लेकिन इसके अंदर एक बात जो कि शायद अगर आप देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इजराइल के हवाले से, उसकी एक्सेप्टेंस के हवाले से बहुत क्लियर स्टैंड लिया जो कि पाकिस्तान की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही। लेकिन एक चीज देखने के अंदर आई कि आज इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आकर पाकिस्तान के स्टेट्समैन की तरफ से बाज़ ऐसी कमजोर स्टेटमेंट्स आई जो कि बिल्कुल इस्लामी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान के जो बानियान हैं उनके एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, जिसमें उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ इशारा किया कि अगर दो रियासती हल तजवीज़ किया कि जी ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं इसराइल को, लेकिन अगर फ़लस्तीनी को भी जगह दी जाए, तो ज़ाहिर ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी सरजमीन फ़लस्तीनियों की थी और इसके ऊपर आकर इसराइल ने गासिबाना कब्जा किया, कत्लेआम किया, लोगों को शहीद किया, उनके ऊपर मजालिम ढाए और उसके नतीजे में एक सरजमीन के ऊपर वो गासिब हो गया। तो ये सोल्यूशन एक इस एतबार से दुरुस्त नहीं था। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये हो रहा। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से 1 से 2
ایک امدادی سامان کا جہاز بھیجا گیا پہلے, جو کہ مصر کی رفح کراسنگ کے جو قریب اس کا جو عریش اسٹرپ ہے, ایئر اسٹرپ ہے, اس کے اوپر اس کو اتارا گیا. اس کے بعد پاکستان کی جو نجی تنظیمات ہیں ان کی طرف سے بھی بعد میں ایک جہاز پاکستان کی طرف سے گیا. اسی طرح سے ترکی کے اندر اگر معاملہ دیکھا جائے تو ترکی کے اندر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بولنے کے اعتبار سے اور اسٹیٹمنٹس کے اعتبار سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تو آپ کو شاید نظر آئے گا کہ پریکٹیکلی اس پوری چیز کے اندر وہ بھی انوالو نہیں ہو پائے. حالانکہ جو غزہ کے جو ویسٹرن سائڈ کے اوپر جو سمندر لگتا ہے, جو میڈیٹرینین سی اس کی ساحلی پٹی ٹچ کرتی ہے, اس سے ٹرکی کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ٹرکی اگر پریکٹیکلی اگر اس کے اندر انگیجمنٹ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ قریبی ممالک کے اندر, جیسے ہم پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا, جو ہم نے جیو پولیٹیکل سچویشن کو ڈسکس کیا, تو لبنان کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر سے بھی آپ کو بہت بڑی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی جو کہ باقاعدہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے اہل فلسطین کے ساتھ باقاعدہ شمولیت جنہوں نے اختیار کی ہو, بس وہ بھی آپ کو ایک زبانی کلامی چیزیں نظر آتی ہیں, کچھ چھوٹی موٹی عملی چیزیں جس کے اوپر ڈسکشن ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو میجر پلیئر اس کے اندر جو اس ریجن کے اندر نظر آتا ہے وہ جارڈن ہے, اور جارڈن کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے کسی چیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا بہت اچھے طریقے سے, بلکہ حتیٰ کہ مایوس کن صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ جارڈن کی اپنی آرمی نے اس بارڈر کو پروٹیکٹ کیا جو کہ ویسٹ بینک کے ساتھ لگتا تھا, تاکہ ادھر سے موومنٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ سیریا ہے, سیریا کی ڈسکشن بھی ہو چکی, اس کا کوئی رول اس کے اندر نہیں رہا. ایجپٹ میجر پلیئر ہے اس پوری گیم کے اندر, کہ اس کی وجہ یہ کہ غزہ کا واحد بارڈر جو اسرائیل کے علاوہ کسی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ مصر کے ساتھ لگتا ہے, ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے. تو ایجپٹ کی طرف سے اس بارڈر کو ٹائٹلی سیل کرنا اور دیر تک ہیومینیٹیرین ایڈ کو وہاں سے رستہ نہ دینا, یہ ظاہر سی بات ہے ایک مایوسی کی اور افسوس کی بات ہے, اور اس طرف سے بھی یہ سچویشن رہی. باقی جہاں تک یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں تمام اسلامی ممالک کی سطح کے اوپر, گورنمنٹ لیول کے اوپر, اسٹیٹ لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ عوامی سطح پہ اتریں تو آپ کو ٹرکی کے اندر ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جارڈن میں نکلے, جارڈن میں لاکھوں لوگ باہر نکلے. آپ ایجپٹ کے اندر لیں, وہاں پر لوگ نکلے. آپ اس کے علاوہ دیگر پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر لوگ نکلے. آپ ایران کو دیکھیں, ایران کے اندر لوگ نکلے. تو آپ ان ممالک کو اٹھائیں گے تو آپ کو بڑی تعداد ملے گی. تو یہ ایک ملا جلا سا رجحان رہا, لیکن اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ امت مسلمہ کے تمام جو حصے ہیں یا ان کے تمام جو ممالک ہیں, ان کی عوام کی آواز کا ساتھ ان کے حکمرانوں نے نہیں دیا. اس طرح سے نہیں دیا جس طرح ان کی عوام اس بات کو پہنچانا چاہتی تھی. اگر وہ صحیح معنوں کے اندر عوام کی احساسات اور عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتے تو یہ ابھی جو آپ کو ایک سچویشن نظر آئی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتی. اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض ممالک نے کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقی سپورٹ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, سفارتی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ باتیں اس سچویشن کے اندر جا کر کوئی بہت زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتی, اور پوری دنیا کے اندر مسلمان بہت اچھے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی بہت زیادہ پریکٹیکلی وزن نہیں رکھتی. یہ بالکل ایک بس بیان, ایک رسمی سا بیان ہوتا ہے جس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا. مثلاً آپ کو اس کے اندر اس کی آپ مثال میں ساتھیوں کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک بندہ جس کو کوئی دوسرا بندہ پکڑ کر مار رہا ہو اور آپ پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ میری اخلاقی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میری سفارتی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, تو ظاہر ہے اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی اس معاملے کے اندر. اور دیکھنے والا جو چوتھا بندہ ہوگا, وہ دیکھنے والا بندہ اس کا کیسا انالیسس کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اس کو مار پڑ رہی تھی, آپ نے ہاتھ روکنے کے بجائے آپ نے اس کو کہا اخلاقی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. یا دوسرا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک خدمت ویلفیئر کے میدان کے اندر جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, خدمت کا کام کیا جاتا ہے, چیریٹی کی جاتی ہے اور ایڈ جو دی جاتی ہے, اس میدان میں ہم لوگ اترے. اس کا بھی مثال ایسی ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور درست کرنے کا کام ہے, اور اس کا اپنا وقت ہوتا ہے اس کام کے کرنے کا. لیکن اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ اسی بندے کو جس کو کوئی دوسرا بندہ پکڑ کر مار رہا ہے, اس وقت پہ ہم کہیں جی چندہ جمع کرو کیونکہ اس بندے کی جب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی تو ہم اس کو وہ کریں گے, اس کا علاج کریں گے. یا اگر ہم اس لڑائی کے اندر یہ مر جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیں گے, یا اس کے لواحقین کو کچھ پیسے دے دیں گے, یا اس کے بچے ہوئے جو بچے وغیرہ ہوں گے, جو یتیم بچے اس کے ہوں گے, یا اس کی جو بیوہ عورت ہوگی
اس کے لیے ہم کو شیلٹر کا انتظام کریں گے, تو کوئی بھی معقول انسان اس بات کی تائید نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ ضرور خدمت کا کام کرنے کا ہے, لیکن اس کی پرائیورٹی ہے, درجہ بندی ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ مظلوم کا ساتھ دیا جائے, اس کے ساتھ خدمت کا معاملہ کیا جائے, اس کے ساتھ چیریٹی کا, ایڈ کا معاملہ. یہ ساری چیزیں اپنی پرائیورٹی کے اوپر آتی ہیں. تو یہ ایک مسلمانوں کی طرف سے کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو یہ رول رہا. اس کے اندر ایک میجر جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ انڈونیشیا کا ہے, کہ انڈونیشیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان باہر نکلے, لیکن بہت بڑا امپیکٹ نہیں نظر آتا, کیونکہ ظاہر ہے دے آر مائلز اپارٹ. انڈونیشیا بالکل ہی ایسٹرن سائڈ کے اوپر ہے, اور ظاہر ہے وہ بالکل مڈل ایسٹ بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ہے. ڈپلومیٹس کو واپس بلانا شروع کیا, تو جارڈن نے اپنے سفیر کو ریکال کیا, ٹرکی نے اپنے سفیر کو ریکال کیا, بعض ممالک نے اپنے سفیروں کو اسرائیل سے ریکال کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلمان امت کا کلیکٹیولی گورنمنٹس اپنی عوام کی صحیح معنوں میں جذبات کی وہ کرنے میں, اس کو آگے پورٹرے کرنے کے اندر, ان کے اوپر عملی اقدامات کرنے میں, زبانی کلامی باتوں سے آگے بڑھ کر, کیونکہ بات بہت آگے بڑھ گئی, کیونکہ اس پہ جو مد مقابل دوسرا فریق ہے جو ظالم ہے, اس ظالم کے ساتھ جو اس کے حمایتی ہیں, جو اس کے دوست ہیں, جو اس کے الائز ہیں, انہوں نے اس چیز میں صرف باتوں کے اوپر اکتفا نہیں کیا. ان لوگوں کے اوپر ہم ابھی جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے سپورٹ کی. تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو یہ چاہیے, مسلمان حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ اسی درجے کے اندر, جس درجے کے اوپر عوام احساسات رکھتی ہے, ان کے احساسات کی صحیح نمائندگی کی جائے, اور عملاً کچھ کام کیا جائے. صرف زبانی کلامی باتوں سے اب اس چیز کا وقت گزر چکا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 11,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہر 2.5 سے 3 منٹ کے بعد ایک شہید بنتا ہے, ہر 2.5 سے 3 منٹ بعد, ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہوتا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سچویشن پہلے سے زیادہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ ان کے پاس کچھ چلے کھانے پینے کے لیے کچھ تھا, پھر وہ ختم ہوا. ان کے پاس اپنے پاس بجلی کا کچھ انتظام تھا, وہ ختم ہوا. ان کے پاس کچھ ادویات تھی, پھر وہ ختم ہو گئی. اب ان کے پاس شیلٹر کے لیے پہلے اپنے گھر تھے, وہ ختم ہو گئے. اب ان کے پاس شیلٹر لینے کے لیے سوائے ہاسپٹلس کے اور سکولز کے ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے. اب جو بامبنگ چل رہی ہے, اب جو حملے کیے جا رہے ہیں, اب جو محاصرہ کیا جا رہا ہے, ان ہاسپٹلس کا کیا جا رہا ہے, جس کے اندر بعض ہاسپٹل جس طرح الشفا ہاسپٹل ہے, اس کے اندر 40,000 کے قریب, 40,000 سے کم و بیش 40,000 لوگ اس کے اندر پناہ گزین ہیں, جو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے اس ہاسپٹل کے اندر ہیں. اور یہ تعداد مریضوں اور ضعفاء کے علاوہ ہے, یہ اتنی بڑی تعداد ہے. اس کے اوپر, اس کے ارد گرد اور اس کے گرد و نواح کے اندر بامبنگ چل رہی ہے, اور کوئی بھی موونگ ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے تو اس کو براہ راست اس کے اسرائیل کے سنائپرز ہٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں, اس کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر کیا ہم صرف بیٹھ کر اتنی بات ہمارے لیے کافی ہوگی کہ ہم کہیں کہ صرف ہم اخلاقی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں؟ تو کوئی بھی معقول انسان اس بات کو درست نہیں سمجھتا. یہ ایک ون سائڈ آف دا اسٹوری ہے. دا ادر سائڈ از کہ ویسٹرن اسٹینس اس کے اوپر کیا تھا. تو ویسٹ کی گورنمنٹس جن چیزوں کی دعوے دار ہیں, تو ہمیں اس پورے غزہ کے کانفلکٹ کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جس چیز کے پوری دنیا کے اندر جس چیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس بیانیے کو, جس نظریے کو, جس عقیدے کو, جس فلسفے کو, جس میسج کو, جس رہنے کے طریقہ کار کو دنیا کے اندر وہ پروموٹ کرتی ہیں گورنمنٹس, این اپنی بات کے برخلاف ان لوگوں نے اس پورے کانفلکٹ کے اندر بیہیو کیا. فار ایگزامپل ویسٹ کے اندر جو میں اگر آپ کو پہلے ذکر کرتا جاؤں کہ کون سے بڑے ممالک ہیں, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے امریکہ, یو ایس, یونائٹڈ اسٹیٹس نے بالکل فرام دا ویری بگننگ اسرائیل کے ساتھ سپورٹ کیا, اور سپورٹ زبانی نہیں کی بلکہ ان کو اپنے بامبنگ کے لیے جو بھی چیزیں مہیا کی جا سکتی تھی, میزائل دیے جا سکتے تھے, پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم, جو پیٹریوٹ بیٹریز ہیں وہ ان کو دی, جو اس ریجن کے اندر آ کے سیٹ اپ کی. اپنی جو ایئر کرافٹ کیریئر جو ان کے بحری بیڑے تھے ان کو موو کرایا اور غزہ کی اسٹرپ کو آ کے کور کیا. ان کی جو ڈرونز انگیج ہو سکتے تھے, اس کی خود واشنگٹن پوسٹ کے اوپر اور دیگر جو ویسٹ کا خود میڈیا ہے اس نے خود اس بات کو ایکنالج کیا کہ امریکن ڈرونز نے سرویلنس کا نظام کام ان لوگوں کے لیے کیا, اور دیگر جو سپورٹ کر سکتے تھے ہوگی. فائنینشیل ایڈ کی آپ کو پتہ ہے یو ایس کانگریس کے اندر تقریباً $100 بلین کے قریب اسرائیل کو ایڈ دینے کے حوالے سے جو بل دوبارہ لایا گیا, جو انڈر ڈسکشن لایا گیا, اور دیگر ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر. دوسرا فریق اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ
فرانس ہے. فرانس نے اس کے اوپر یہ چیزیں اپنائی کہ اس نے اپنے ملک کے اندر پرو پیلسٹینین جو پروٹیسٹ تھے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں, حماس کا نام لینے کے اوپر پابندیاں لگائیں, کہا کہ اس کے اوپر گرفتاریاں ہوں گی, اور حتیٰ کہ لوگ اتنے زیادہ نکلے, پولیس نے کاؤنٹر کیا ان لوگوں کو. جرمنی اس کے اندر ایک تیسرا فریق ہے, جرمنی کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ پرو پیلسٹینین جو پروٹیسٹ تھے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس کے اندر کہا, اور اس کے باوجود جب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے باہر نکلے, جو گورنمنٹ کے لیے ڈیل کرنا مشکل تھا, اس کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پولیس نے, ان کے اوپر ان لوگوں نے آنسو گیس اور دیگر جو حربے ہوتے ہیں وہ اپنائے, اور اس چیز کو دبایا گیا میڈیا کے ذریعے. انگلینڈ ہے, جو برطانیہ ہے, برٹش کا اس کے اوپر رویہ کیا رہا کہ یہاں سے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے اپنے کوئی علیحدہ سے پرائیویٹ جو جیٹ ہوتا ہے, جو سرکاری جیٹ ہے یا چارٹرڈ طیارہ ہے, اس کے اندر جا کے اسرائیل کا سفر نہیں کیا, بلکہ وہ اسرائیل میں اس طیارے کے اندر جو کہ اپنے ساتھ جنگی ساز و سامان لے کر آ رہا تھا, جو ویپن کیری کر کے جو جہاز آ رہا تھا, اس جہاز کے اندر سے باہر نکلے. تو ظاہر ہے ویپن علیحدہ جہازوں میں بھی آ سکتے تھے, اس کے علاوہ بھی آ سکتے تھے, لیکن یہ عملاً ایک میسج ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم آپ کے ساتھ صرف اسرائیل کے ساتھ اخلاقی طور پہ نہیں کھڑے, ان کے the other side of the story کہ ان کے اعتبار سے, ان کے ڈائمینشن سے اگر بات کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف اخلاقی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم صرف سفارتی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے عملاً ثابت کیا کہ ہمارا یہاں پر ویپنز کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کریں گے, ہم اس پورے موقف میں آپ کی بات کو درست سمجھتے ہیں, اور آپ کا جو جتنا آپ ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر اس کو بھی درست سمجھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ اس پورے قضیے کے اندر ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیگر ممالک کو دیکھیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ ان 5-6 بڑے ممالک نے, جس کے اندر ایک برطانیہ ہے, جس کے اندر فرانس ہے, جس کے اندر اٹلی ہے, جس کے اندر جرمنی ہے, جس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جس کے اندر کینیڈا ہے. کینیڈا خاص طور پہ بعض چیزوں کے اندر مشہور تھا کہ یہ ایکویلٹی اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ان لوگوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں جسٹن ٹروڈو جو ان کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ دوگلی پالیسی اپنائی اور اسرائیل کے ان مظالم کے ساتھ کھڑے رہے. ان ساری چیزوں کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو مزید کچھ کام کیے ان لوگوں نے, جو سپورٹ پرووائڈ کی, آپ کو پتہ ہے جرمنی نے ویپنز کی سپورٹ کے حوالے سے پیش رفت کی, دیگر ممالک نے کی. تو یہ ویسٹ کی گورنمنٹس کا سٹینس تھا کہ یہ لوگ اس میدان کے اندر باقاعدہ خود اسرائیل کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے, اور ان بچوں کی تعداد, شہادتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی, اور اس کے باوجود یہ اپنی ان باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ کی دوگلی پالیسی کو, کہ یوکرین وار کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ رشیا نے یہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس جنگ کو, 300 دنوں سے زیادہ لمبی جنگ چل چکی ہے جو یوکرین کی جنگ ہے, اس کے اندر پورے سال سے زیادہ اس چلتی ہوئی جنگ اور کانفلکٹ کے اندر جو باقاعدہ 2 آرمیز کے درمیان لڑی جا رہی ہے, ایک طرف یوکرینین آرمی ہے, ایک طرف رشین آرمی ہے, ان 2 آرمیز کے درمیان لڑی جانے والی بیٹل کے اندر بچوں کی مرنے کی, بچوں کی اموات کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے صرف 1 مہینے سے چند دن زیادہ, یعنی کہ 35-36 دنوں کی کانفلکٹ کے اندر اسرائیل نے ان 35-36 دنوں میں اتنے بچے شہید کر دیے. یہ ریشو اتنی زیادہ ہے. کلیکٹیولی ان بچوں کی شہادتوں کی تعداد اس پورے سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ہونے والے تمام کانفلکٹس کے اندر اموات جو بچوں کی ہوئی ہیں اس سے زیادہ صرف ان چند دنوں کی اموات ہے. لیکن ویسٹ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا, ویسٹ نے بچوں کی ان شہادتوں کے اوپر انٹروین نہیں کیا, بلکہ ویپنز دیے. سیز فائر کی ڈیمانڈ نہیں کی. اگر آپ ایک اور دجل دیکھیں ویسٹ کا, کہ ان کی گورنمنٹس, چاہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ ہو, چاہے فرانس ہو, چاہے جرمنی ہو, یہ لوگ ہیومینیٹیرین پاز کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ سیز فائر کی بات نہیں کرتے. تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں ان 2 چیزوں میں فرق کیا ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ آپ مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیں, اور اس جنگ بندی کے بعد آپ کسی ٹیبل کے اوپر آئیں گے, اور ٹیبل کے اوپر آنے کے بعد آپس میں ڈسکشن کر کے اس جنگ کو بند کریں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کے حامی نہیں ہیں, آپ یہ جنگ جاری رکھیں, آپ بامبنگ جاری رکھیں. اور جو 3 طرف سے بامبنگ کی جا رہی ہے, اسرائیلی نیوی بامبنگ کر رہی ہے فرام دا سی, میڈیٹرینین سی, اور ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں اسرائیلی ایئر فورس کی طرف سے, اور جو آرٹلری ہے اسرائیل کی جو غزہ کے بارڈر کے اوپر اور جو اندر کے علاقوں میں جا چکی ہے وہ آرٹلری کی شیلنگز کر رہے ہیں. تو 3 اطراف سے بم برسائے جا رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر, جس کے اندر 50% سے زیادہ فلسطینیوں کے اس غزہ اسٹرپ کے تمام علاقوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ریزیڈینشیل
ریزیڈینشیل یونٹس کو ڈسٹرائے کیا جا چکا ہے. یعنی کہ 2.5 لاکھ خاندان اس ٹائم پہ بے یار و مددگار ہیں, کھلے آسمان کے نیچے ہیں, ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, ان کے گھروں کو مستقل تباہ کر دیا گیا. اس پوری سچویشن کے اندر ویسٹ کی یہ دوگلی پالیسی کہ یوکرین کے لیے ان کی پالیسی مختلف تھی. انہوں نے کہا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں جو یوکرین کے لوگ اس کے ان سے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, جبکہ ادھر انہوں نے حماس کے لوگوں کو فوراً ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. حالانکہ یہ حماس کے گراؤنڈ کیا ہے؟ حماس پیورلی فلسطین کاز کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہے, فلسطین کی آزادی کے لیے اسٹیبلش ہوئی ہے. حماس کے ساتھ کھڑی ہوئی القسام برگیڈ بنیادی طور پہ فلسطینی مسلمانوں کی اپنی فوج کا نام ہے. تو ویسٹ کا یہ دوگلا رویہ کہ جس کو چاہے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے, جس کو چاہے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہ کرے, اس بات کے اوپر ایک بہت واضح طریقے سے مسلمانوں کا سٹینس ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ آپ جس کو چاہیں دنیا کے اندر اس کو کہیں یہ ٹیررسٹ ہے تو کیا ہم مان لیں گے اس کو ٹیررسٹ ہے. تو ہم حماس کے ساتھ اس موقف کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر پارٹی ہے اور یہ وہ پارٹی ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. دوسرا ایک آپ کو ویسٹ کا مزید اس کے اندر جو آپ کو ایک دوہرا معیار نظر آئے گا وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ڈیموکریسی تک کو اچیو کرے, یعنی کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو جس نے باقاعدہ عوام کی عدالت میں ویسٹ کے سٹینس کے مطابق عوام کی عدالت میں جا کر اپنی واضح اکثریت حاصل کی ہو اور گورنمنٹ فارم کی ہو, اس کی وہ پیپل بائی دا گورنمنٹ اینڈ فار دا پیپل, گورنمنٹ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل اینڈ فار دا پیپل, یہ جو ایک نیریٹو ہے ڈیموکریسی کا, اس کے بالکل آپ کو مخالف سائڈ کے اوپر ویسٹ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ حماس 2006 کے اندر الیکشنز میں اپیئر ہوئی ہے اینڈ دے ہیو ون دا الیکشنز آف 2006, اور 2006 کے الیکشنز کے جیتنے کے بعد یہ لوگ گورنمنٹ کے اندر آئے. ان لوگوں نے ویپنز کے ذریعے آ کے گورنمنٹ کو ٹیک اوور نہیں کیا اور تمام فلسطینی حماس کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو کیا فلسطینیوں کے پاس اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی منتخب جماعت کو جو ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو کیوں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ اس کو اون کریں؟ تو کیا ویسٹ جس الیکٹڈ گورنمنٹ کو چاہے گا ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے گا, اور کیا جس کو چاہے گا اور اگر وہ الیکٹڈ نہیں بھی ہے اس کو بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ تو اس بات کے اندر یہ دوبارہ مغرب کی ایک دوہری پالیسی ہے کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ان کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. یہ ایک بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی, اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی. اس پہ جو ویسٹ کے اپنے اصول ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے اس پہ اگر آپ اسلامی اصولوں کے اوپر جائیں گے اس کا ایک بالکل اور رخ ہے, لیکن ویسٹ کے جو اپنے قاعدے, اپنے اصول اور اپنا عقیدہ اور نظریہ اس کے برخلاف یہ لوگ جہاں پر جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے اندر بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ امن کی بات کرتے ہیں کہ امن نہیں ہونا چاہیے. یوکرین کے اندر پیس کی بات کرتے ہیں, دیگر اور ممالک کے اندر پیس کی بات کرتے ہیں, سیریا کے اندر پیس کی بات کرتے ہیں. تو کیا فلسطینی بچوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو امن دیا جائے؟ ادھر کیا رہنے والے لوگ انسان نہیں ہے کہ جن کو امن کا حق دیا جائے؟ تو امن کے نام کے اوپر تو یونائٹڈ نیشنز بیچ میں انٹروین کرتی ہے اور یہ لوگ اس کے اندر آ کے وہ کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی پیس ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. اسی طرح اگر باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس کی جیسے بات کی جاتی ہے, تو کیا بنیادی انسانی حقوق کی بات مغرب کرتا ہے؟ تو فلسطین کے اندر رہنے والے جو بچے ہیں, وہاں پر رہنے والی جو عورتیں ہیں, وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی ویسٹ وہی انسانی حقوق کی وکالت کرے فلسطینیوں کے لیے بھی جو یوکرینینز کے لیے کر رہا ہے؟ کیا فلسطینیوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی انہی انسانی حقوق کی وکالت کی جائے جو کہ افغانستان کے اندر امریکہ انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے؟ کیا جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے اوپر جو امریکہ اور جو ویسٹ جو مغرب جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے, تو کیا فلسطینیوں کا حق نہیں ہے کہ ان کی بھی انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جائے؟ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ایک یہ بات ہے. اسی طرح سے چوتھی بات جس کے اوپر جو نیو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کے اندر, جو گلوبل ولیج جس کو کہا جاتا ہے دنیا بن گئی ہے, وہ ایک اس کے اندر ایک جو کلیدی کردار ہے, جو ایک بنیادی اس کے اندر مین پلیئر جو چیز آتی ہے وہ ایک انٹرنیشنل لاز کی آتی ہے بات. انٹرنیشنل لاز کس جگہوں کے اوپر کام کرنے کے لیے؟ کیا وہ دنیا میں انٹرنیشنل لاز خالی پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹس کو صرف ریزالو کرنے کے لیے ہیں؟ کیا وہ صرف ان کی اپنی یوکرین کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے جس کے اوپر یہ سینکشنز کرتے ہیں ممالک کو, ایران کے اوپر سینکشنز کی, رشیا کے اوپر سینکشنز کی,
دیگر ممالک کے اوپر سینکشنز کی ہوئی ہیں. تو کیا یہ صرف اس کام کے لیے افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ کے اوپر سینکشنز کی ہوئی ہیں؟ تو یہ انٹرنیشنل لاز کس کام کے ہیں اگر یہ باقی دنیا کے اوپر اپلائی ہو سکتے ہیں جہاں پر ویسٹ کا انٹرسٹ ہو, لیکن فلسطینیوں کے لیے اپلائی نہیں ہو سکتے, تو یہاں پر کس وجہ سے اپلائی نہیں ہو سکتے؟ کیا فلسطینی برابر کے انسان نہیں ہیں؟ کیا جب اسرائیلی ان کے وزیر دفاع کھلے عام جب یہ کہیں کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں, وی آر فائٹنگ اینیملز, ان ہیومن اینیملز, کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں, ان کو مار دو, جتنے لوگ ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو سب کو قتل کر دو, ان کو یہاں سے ان کا صفایا کر دو, تو کیا ان چیزوں کے بعد یہ وار کرائمز نہیں ہیں؟ کیا اتنے بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارنا جس کی فوٹیجز خود اسرائیل نے ریلیز کی ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بچے ٹینکرز کے اندر سے پانی بھرنے کے لیے لائنوں میں جمع ہوئے تھے, وہاں پر اوپر راکٹ مار کر ان کو بچوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کیا گیا. کیا جو ہاسپٹل کے اوپر بامبنگ کی گئی جس کے اندر 1500 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, 1500 شہادتیں ایک اسٹرائک کے اندر ہوئی ہیں, کیا ان لوگوں کا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا انٹرنیشنل لاز کے تحت وہ ایک وار کرائم نہیں ہے؟ تو آخر ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں نے تو براہ راست ان چیزوں کو کہا, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب قرارداد پیش کی جاتی ہے, ریزولوشن لائی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, تو امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ تو یہ اصل میں مغرب کا دوہرا معیار ہے کہ وہ اپنے لیے جب امن کی بات کرتا ہے تو اس کا خود اپنے لیے امن کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے, جو مسلمانوں کی بات آتی ہے تو امن کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے. ہیومن رائٹس کی جب بات کرتا ہے تو جہاں پر اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے ویسٹ کا, ادھر ہیومن رائٹس کی قانون پورے لے کر آئے جاتے ہیں, لیکن جہاں پر اس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو, کسی اور طرف ہو, وہاں پر بات اور کی جاتی ہے. اسی طرح سے لبرلزم کی, سیکولرزم کی, ہیومنزم کی, ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے آپ دیکھیں تو یہ ویسٹ کا جو فلسفی آف لبرلزم ہے, اس کے اندر یہ سارے کے سارے قوانین, ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر یہ لوگ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں جب فلسطینیوں کی بات آتی ہے, جب غزہ کی بات آتی ہے. ویمن رائٹ کے یہ لوگ پوری دنیا کے اندر دعوے دار ہیں, اور کیا ان فیمنزم کے موومنٹس کو کیا موت آ گئی ہے کہ فلسطین کے اندر شہید ہونے والی خواتین کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتی؟ چائلڈز پروٹیکشن رائٹس کے اوپر جو تنظیمیں ہیں, جو این جی اوز ہیں, جو اس کے اوپر دنیا کے اندر واویلا کرتی ہیں اور اتنی عمر سے کم میں بچوں کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ 18 سال کا نہیں ہوا تو یہ کسی مذہب پہ بھی آپ اس کو انفورس نہ کریں, یہ 18 سال کے بعد خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیا ہو. تو یہ 18 سال کہاں سے بات آ گئی؟ تو چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ لیبر کے اوپر جو اتنے بڑے قوانین ہیں, تو کیا یہ صرف دنیا میں ان کے انٹرسٹ جہاں پر ہو وہاں پر اپلائی ہوتے ہیں؟ تو یہ فلسطین میں مرنے والے بچوں کیا یہ چائلڈ پروٹیکشن کے اندر نہیں آتی؟ ادھر کی مرتی ہوئی خواتین, ادھر کی شہادتیں دیتی ہوئی خواتین کیا ویمن رائٹس کے اندر نہیں آتی؟ تو یہ پورا ویسٹ کا جو اپنا عقیدہ ہے, جو اپنی فلسفی ہے, اس پورے غزہ کانفلکٹ کے اندر یہ پوری دنیا کے سامنے بہت واضح طریقے سے کھل کر آ گئی ہے کہ یہ دورہ معیار ہے. مسلمانوں کے لیے اس کا معیار کچھ اور رکھا گیا ہے, اور جہاں پر ویسٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کا معیار کچھ اور رکھا گیا. تیسرا جو فریق ہے, جو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں بھی رکھی, ایک مسلم ورلڈ کا سٹینس, ایک ویسٹرن ورلڈ کا سٹینس, یہ گورنمنٹس کے اعتبار سے, اور مسلم ورلڈ کا گورنمنٹ کے علاوہ میں نے آپ کو عوام کا سٹینس بھی بتایا. اسی طرح سے ویسٹ کے اندر اگر عوامی پروٹیسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک زوردار طریقے سے ہو رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ آپ اگر دیکھیں یو ایس کے اندر, واشنگٹن کے اندر 3 لاکھ بندہ ایک پروٹیسٹ کے اندر نکل رہا ہے. جرمنی کے اندر آپ دیکھیں, پچھلے دنوں لنڈن کے اندر اگر آپ دیکھیں, آپ اسپین کے اندر دیکھیں, تو ان تمام ممالک کے اندر انتہائی بڑی تعداد کے اندر عوام باہر نکل رہی ہے, جو صرف مسلمان نہیں ہے, اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہیں, جن لوگوں کو اس بات کا پتہ. تو عوام کا اس رد عمل آنے کے باوجود ویسٹ اپنی ان چیزوں کی نمائندگی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر وہ زائنزم کے ساتھ کھڑی ہے, زائنسٹ باڈی کے ساتھ کھڑی ہے, زائنسٹ تحریک کے ساتھ کھڑی ہے, اور مسلمانوں کے قتل عام کے اوپر کھلے طریقے سے لگے ہوئے ہیں. تو اس معاملے کے اندر یہ 3 اس کے اینگلز تھے. ایک عوام کا رد عمل, چاہے وہ مسلم ورلڈ کے اندر ہو چاہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہو, ایک مسلم ورلڈ کی گورنمنٹس کا اینگل, اور ایک ویسٹرن گورنمنٹس کا اینگل. تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کیا. امید ہے کہ اس پوری ایپیسوڈ کے اندر آپ کو مغرب کا جو دوہرا معیار ہے, ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں, جو دوہرے سٹینڈرڈز ہیں, کہ جب وہ امن کی بات کرتے ہیں تو ان سے امن مراد کیا ہوتا ہے, جو وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس ایکویلٹی سے مراد کیا ہوتی ہے, جو وہ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو اس فریڈم سے مراد کیا ہوتا ہے. اس پورے اینگل, ان سارے اینگلز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح طریقے سے ویسٹ کی ہپوکریسی نظر آئے گی,
کہ ویسٹ دوہرے معیارات وضاحت کے ساتھ اس پورے معاملے کے اندر بتا رہا ہے، اور حالانکہ ان کی اپنی عوام بھی کچھ اور چاہ رہی ہے، لیکن ویسٹ کی گورنمنٹ جو ہیں بالکل جو چیزوں کے دعوے دار ہیں دنیا کے اندر، خود اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس پورے کانفلکٹ کے اندر نظر آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سیشن سے انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔